नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही अल्लाहु अकबर कबीरन अल्हम्दुलिल्लाहि कतीरन सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीलन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। महतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी दीनी बहन अपने यूट्यूब चैनल इला हुब्बिल्लाह में आप तमाम का दिल से खैर मक़दम करती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बेशक याद रखो दिलों का इत्मीनान सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है। सो फीड योर स्पिरिचुअल फ्राम ज़िक्रिल्लाह एंड कम टू इला हुब्बिल्लाह। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज हम इंशाअल्लाह सीरीज़ 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें अम्मा पारा की 10 सिलेक्टेड सूरों का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हर सेशन की एक सूरह होगी और आज के सेशन में इंशाअल्लाह सूरतुल अस्र का मुताला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सो इंशाअल्लाह आज हम मुताला करेंगे सूरतुल अस्र का और देखेंगे कि उस वक्त यानी 1400 साल पहले ये सूरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नाजिल फरमाई और जो कि कुरान हिदायत है रहती दुनिया तक के लिए, तो आज 1400 साल बाद हम इस सूरह से करंट सिचुएशन में अपनी ज़िंदगियों में किस तरह से रहनुमाई, किस तरह से गाइडेंस ले सकते हैं इंशाअल्लाह। सूरतुल अस्र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 3 आयत पर मुश्तमिल है। बहुत ही ज़ाहिरी तौर पर आसान तरीन सूरतों में से हैं। अक्सर हम नमाज़ों में इसे तिलावत करते हैं, लेकिन मायनी और मफ़हूम के लिहाज से बहुत गहराई और हैरान कुन है। तर्जुमा है, ज़माना गवाह है तमाम इंसान अजीम हलाकत में हैं या दो चार होंगे अजीम तबाही से, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान लाकर अच्छे और नेक आमाल किए और उन्होंने एक दूसरे को ताकीद की, नसीहत की, वसीयत की, हक़ की, और जिन्होंने एक दूसरे को नसीहत और ताकीद की, सब्र की। अब इसका पस मंज़र अगर हम देखें तो ये पता चलता है कि मक्का मुकरमा के वो दिन थे जब हक़ व बातिल की कशमकश उरूज पर थी। इस्लाम अपने इब्तदाई दौर में था, फ़िज़ा में बहुत तनाव था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने चंद जान निसार सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे। गुफ्तगू का मौजू था ईमान और तकलीफ़ों पर सब्र करना कि अचानक एक मुशरिक वहाँ आया। उसके चेहरे पे तकब्बुर और बात में जहर था। उसने एक तंज़िया कहकहा लगाया और मुसलमानों की तरफ देखकर बोला, ए मुसलमानों, क्या तुम नहीं देखते कि तुम अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हो? इस दीन ने तुम्हें आखिर दिया ही क्या है सिवाय भूख और गरीबी और परेशानी के? देखो हम कितने खुशहाल हैं और तुम कितने खसारे और परेशानी में हो। ये अल्फाज किसी भी इंसान का दिल तोड़ने के लिए काफ़ी थे, पर सहाबा खामोश रहे। नज़रें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जम गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल ज़ब्त का मुज़ाहिरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की तरफ देखा और सुकून और तहम्मुल से फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम है कि असल खसारा किसे कहते हैं? इस सवाल में ऐसी हैबत थी कि उस शख्स की हंसी रुक गई। उसके पास कोई जवाब ना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि इंसान का माल कम हो जाए या बर्बाद हो जाए, बल्कि असल तबाही ये है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी बग़ैर ईमान और नेक आमाल के गुजार दे, यानी वक्त बर्बाद कर दे। मगर अफसोस तुम में से अक्सरियत ये सौदा कर रही है, यानी वो अपने वक्त और सलाहियत को सिर्फ़ उस दुनिया की ज़िंदगी में के लिए खपा रही है जो एक दिन फ़ना होने वाली है। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि फ़िज़ा का रंग बदला और अल्लाह के अमीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ताने का जवाब देने और क़यामत तक के सारे इंसानों को झंझोड़ने के लिए सिर्फ़ 3 छोटी आयत नाजिल फरमाई, और वो क्या थी? सूरतुल अस्र। इस सूरह के बारे में आता है कि अगर पूरा कुरान अल्लाह ताला ना भी नाजिल फरमाता तो ये एक सूरह भी इंसान की हिदायत के लिए काफ़ी हो जाती, क्योंकि इंसान की पूरी ज़िंदगी का मकसद हयात और इसका निचोड़ इस सूरह में बयान किया गया है। इसके नाजिल होने के बाद सहाबा पर सन्नाटा छा गया। ये आम अल्फाज नहीं थे, ये इंसान की निजात का पूरा नक्शा, एक रोड मैप थे। अब अगर हम गौर व फिक्र करें
تو دیکھیں کہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کس چیز کی قیمت چکا کر اس زندگی کو جی رہے ہیں؟ وہ کون سی دولت ہے جو لمحہ لمحہ ہر مومنٹ ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتی جا رہی ہے؟ اور وہ ہے وقت، ٹائم، زمانہ جو خاموشی سے گزر رہا ہے۔ اور دیکھیں اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے وقت، جسے اللہ تعالیٰ نے امیر ہو یا غریب ہر کسی کو ایک جیسی دی ہے۔ یعنی ہم تمام کے پاس دوسری نعمتیں بھلے کم یا زیادہ ہوں، لیکن وقت سب کے پاس 24 گھنٹے ہے۔ اور یہی وقت اصل ہماری پونجی ہے اس دنیا کی زندگی میں، اپنی آخرت کی یعنی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے۔ یہ وقت اپنے پیچھے تباہی یا کامیابی کی داستانیں چھوڑتا جا رہا ہے۔ زندگی ایک عجیب سفر ہے اور ہم سب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں بھاگتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس بھاگ دوڑ کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یا یہی کامیابی ہے اصل میں جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں؟ کبھی ہم کامیاب بھی ہو پائیں گے یا نہیں؟ اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ العصر نازل فرمائی، جو صرف 3 آیات پر مشتمل، مگر اس میں پوری انسانیت کے لیے کامیابی اور ناکامی کا راز چھپا ہوا ہے۔ پھر وہ کامیابی چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی، وہ تمام راز اس سورہ میں پوشیدہ ہیں۔ اس سے پہلے وہ واقعہ جو اس سورہ کے نازل ہونے کا سبب بنا، آپ سے پہلے بیان کر چکی ہوں۔ اب ہم تفسیر کی طرف غور و فکر کریں تو اس آیت میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھاتے ہیں، والعصر، یعنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، لوگوں کو متنبہ کرنا یعنی وارن کرنے کے لیے۔ جیسا کہ ہم انسانوں کے درمیان بھی اکثر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے یا اپنی بات کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی قسم کھاتے ہیں، اور قسمیں عام طور پر کھانی نہیں چاہیے۔ یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے بات بات پہ قسم کھانا، لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے، یعنی قسم ایک ایسی لائف لائن ہے جو کبھی زندگی میں اس لائف لائن کو یوز کریں، اور اگر کھائیں بھی تو صرف اللہ رب العزت کی قسم کھائیں۔ یہ نہیں کہ کعبے کی قسم، ماں کی قسم، اولاد کی قسم، وہ شرک ہے۔ تو یہاں پر جب انسان قسم کھاتا ہے اللہ رب العزت کی اپنی بات کو منوانے کے لیے یا سامنے والے کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، تو پھر اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا اور ہماری بات سننے کے لیے بھی اگلا تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے، تو وہ جب اپنی تخلیق شدہ اشیاء میں سے کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس کی ویلیو اور امپورٹنس ملٹیپل ٹائم بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری یکسوئی فوکس کے ساتھ بات کو سننے اور اس کی سنجیدگی یعنی سیریسنس پر دھیان دینے کے لیے متوجہ ہو جاتا ہے اور الرٹ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں اگر آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ الارم بجاتا ہے تاکہ باقی لوگ اس کے نقصان سے بچیں اور اسے بجھانے کی کوشش اور مدد کے لیے آگے آئیں۔ اب ایمرجنسی موڈ میں زمانے سے مراد اثر کا مطلب کیا ہے؟ تو زمانے سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی لیے کبھی زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم لوگ اکثر یہ باتوں میں یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، زمانے کو دیکھو یہ ہو گیا، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ زمانہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عصر کا مطلب یعنی پورا زمانہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی حصہ بھی۔ اسکالرز کے مطابق اس سے مراد پورا زمانہ ہے، کیونکہ اس میں بڑے عجائبات ہڈن فیکٹس موجود ہیں، اور یہ حالات کے بدلنے اور قوموں کے عروج و زوال پر ایک وارننگ ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا بنانے والا خالق اتنا عظیم اور قدرت والا ہے کہ ایک قوم آتی ہے دوسری جاتی ہے، تقدیر کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن زمانہ وہی رہتا ہے۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور یہ سرکل چلتا رہتا ہے۔ ہر زمانے کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ تہذیب، ثقافت، لوگ یعنی سویلائزیشنز، رولز اینڈ ریگولیشنز، کلچر، غرض قومیں اٹھتی ہیں، بنتی ہیں اور فنا ہو جاتی ہیں، حکومتیں عروج پر آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ ہسٹری میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، مثلاً نمرود کی حکومت، فرعون، مصری تہذیب، رومن امپائر، ہٹلر کا دور، مغل امپائر، برٹش رول، پورچوگلز، USSR اور سپر پاور رشیا۔ شروع میں وہ اپنے اصولوں میں پکے تھے، پھر جب غافل ہوئے، ظالم اور سرکش ہوئے تو تباہ ہو گئے۔ بعض مفسرین اثر کے معنی میں انسان کی زندگی کی مدت اور عمر بھی مراد لیتے ہیں، کیونکہ یہی ٹائم، یہی مدت ہماری اصل پونجی ہے، جس کے بعد پتہ چلے گا کہ انسان نفع میں رہا یا نقصان میں اس دنیا کی زندگی میں۔ یہ قسم انسان کو وقت اور عمر کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ہے جو وہ اس دنیا میں گزار رہا ہے۔ یہی اس کی خوش قسمتی یا بربادی کا توشہ، مین انگریڈینٹ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں سورۃ العصر کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرنے لگا تو ایک برف تو یعنی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کی اصل حقیقت سے میں اس پوائنٹ کو نہیں پہچان پا رہا تھا۔ تو اتنے میں ہوا یہ کہ اللہ کے کرنے کے ایک برف بیچنے والا جو ہے میری کھڑکی سے باہر میں نے دیکھا کہ وہ بیچ رہا ہے اور پکار رہا ہے کہ لوگوں مجھ پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے۔ اور بس وہی لمحہ تک کہ انہیں بات سمجھ آ گئی کہ انسان کی زندگی، انسان کا وقت ہی اس کا اصل سرمایہ ہے۔ اگر وہ وہ پگھل جائے، یعنی اس کا وہ صحیح یوز نہ کرے اور اسے برباد کر دے، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے شامل ہو جائے گا۔
اگر انسان وقت اور مدت عمر بھی برف کی طرح پگھل گئی اور انسان نے اسے آخرت نہ خریدی، پھر تو وہ بینک کرپٹ ہو گیا، اس کا دیوالیہ نکل گیا۔ اب قسم کا تعلق آگے آنے والی بات سے ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس بات پر قسم کھائی۔ اب خسر کے کئی معنی ہیں، جیسے نقصان، گھاٹا، دیوالیہ، تباہی، برائی، دھوکہ۔ الفاظ کے معنی پر اگر غور کریں تو یہ نہیں کہا کہ خسارے میں ہے، بلکہ کہا کہ خسارے میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی ہم آلریڈی خسارے میں اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جیسے کوئی گہرے سمندر کے درمیان پانی میں، کنارے نہیں، تاکہ انسان اپنی حالات کی سنگینی سے الرٹ یعنی ہوشیار ہو جائے اور اسے نکلنے کا کوئی پکا راستہ ڈھونڈے اور اس کے لیے ایفرٹس ڈالے، جدوجہد کرے۔ اب اگر ہم اس پورے سینیریو میں اپنا جائزہ لیں تو دور حاضر کے حالات اور اپنے روٹین میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح اور کہاں ضائع کر رہے ہیں، کس قدر ہمارا وقت جو ہے وہ دنیا کی زندگی اور فضول کاموں میں اور خاص طور پر موبائل کے ناجائز استعمال میں ہو رہا ہے۔ دیکھیے میری بہنیں، موبائل اپنے آپ میں ڈیوائس برا نہیں ہے، لیکن ہم اس کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ زیادہ تر اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ موبائل جو ہے وہ ان کے لیے خسارے کا باعث بنا ہوا ہے۔ پھر ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم جانوروں والی سطح پر تو نہیں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ جانوروں کا تو مقصد ہی صرف کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ مر جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز عبث اور بیکار پیدا نہیں کی۔ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب کسی مخلوق کو اشرف کا درجہ ملا ہے تو ظاہر ہے اس کے مقاصد بھی بڑے ہوں گے۔ تو کبھی کیا ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ ہم اس دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ کیا صرف کھانے پینے، موج کرنے، انٹرٹینمنٹ کے لیے اور مر جانے کے لیے؟ کہیں اگر ایسا ہے کہ ہم بھی بالکل وہی کھانا پینا، جینا اور مر جانا، تو ہم نے تو اپنے بڑے مقصد کو پایا ہی نہیں۔ اور سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کے مفہوم میں حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، معروف اور منکر کا مسلمان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کا جو ذمہ ہمارے سر ہے، کیا ہم اسے نبھا رہے ہیں؟ کیا حقوق اللہ کے حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے بندوں کے حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اس بات پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے وقت کو اس کے اکارڈنگ استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس کے سلوشن کیا ہے، یہ بھی آگے کی آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، حق کی نصیحت کرنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ نجات اور کامیابی صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد گمراہی کی طرف جا رہی ہے، جن کے اعمال میں ایمان کا الٹ کفر، سرکشی، نفس پرستی، غلط آئیڈیل فالوئنگ، شرک و بدعت، قرآن و حدیث کے علم سے غفلت، جہالت، رانگ کلچر ایکسیٹرا، یہ سب شامل ہے۔ مٹھی بھر جماعت ایک ایسی ہوگی جو اس سے ایکسیپشن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نہ کہ رہتے قیامت تک کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری سنت پر قائم رہیں گے، اللہم اجعلنا منہم، یہی لوگ ہوں گے جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ باقی تمام انسانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس قسم کے اعمال کر کے اور اس طریقے سے غلط عقائد، غفلت اور جہالت میں پڑھ کے لوگ جو ہے اپنا وقت برباد کر کے خسارے میں ہیں۔ جو قرآن و حدیث و سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایمان اور عمل کرے گا، یعنی کرائٹیریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی فالوئنگ اور معروف اور منکر، یعنی قرآن کے مطابق اپنی زندگی بھی ڈھالے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی جو اس سے غافل ہیں انہیں بھی قرآن کی طرف بلائے گا، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جد و جہد کرے گا، اپنے مال و جان سے جہاد کرے گا، بس وہی لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، وہی لوگ اس سے ایکسیپشنز ہیں۔ اب آئیے ان 4 ستونوں یعنی پلرز کو سمجھتے ہیں۔ پہلی شرط ہے ایمان۔ کیا صرف اللہ کو مان لینا ایمان ہے؟ جیسے ہم کہیں گے ہاں الحمدللہ ہم تو ایمان والے لوگ ہیں، بچپن سے ہم تو پیدا ہی مسلمان گھر میں ہوئے، بچپن سے ہم نے اللہ کا نام لیا ہے، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ کیا صرف اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اللہ کی بھی مانتے ہیں؟ یہ دونوں ہی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں میری بہنیں۔ اللہ کو مان لینا توحید کے ساتھ، اس کے ساتھ پھر کسی اور غیر اللہ کو نہ پکارنا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی بھی ماننا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کا غضب کس چیز میں ہے اور اللہ کی رضا کس چیز میں ہے۔ اب ہم میں سے اکثریت کا معاملہ تو یہی ہے کہ ہاں بھئی ہم ایمان والے ہیں، تو دیکھیے شیطان بھی تو اللہ کو مانتا تھا نا،
اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ تو کسی کو شریک بھی نہیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ کا، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس نے اللہ کی نہیں مانی، ہے نا۔ شیطان کا معاملہ تو یہ کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی ہے، کنورسیشن بھی کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی دعا بھی اللہ نے قبول کی ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے تیرے بندوں کو بہکاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی مہلت دی ہے، اس کی دعا قبول کی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی وہ مومن تو نہیں تھا نا، تو اصل ایمان کیا ہے؟ اصل ایمان اللہ کی ماننا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے سجدے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو غیب پر ایمان لانا، اللہ کی بات ماننا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور غیب پر ایمان کے 6 ارکان، یعنی اللہ کو غیب میں ماننا کہ اللہ ہے اور ایک دن ہمیں اس کے حضور جواب دینا ہے، مالک یوم الدین ہے، جو بھی نعمتیں ہمیں اس دنیا میں ملی ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کریں گے، مجھے اس کا جواب دوں میں، مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ نمبر 2، اس کے فرشتے ہیں، ہر وقت وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چپ لگی ہوئی ہے ہمارے کندھوں پر، دو لوگ جو ہیں وہ اس چپ کو پورا ریکارڈڈ ہیں، اس کے اندر ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں، اس کی کتابیں ہیں، ہے نا۔ آج ہمارے پاس الحمدللہ قرآن مجید ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسری بھی کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں، ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ایز اے عمل کے لیے ہم قرآن جو ہے وہ ہماری ویلڈ کتاب ہے۔ اس کے بعد رسول، تمام انبیاء، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، وہ بھی غیب میں ہیں ہمارے لیے، لیکن ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں اور اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جنت و جہنم، بالکل یہ بھی برحق ہے۔ تقدیر کے فیصلے خیر و شر صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور روز حشر یعنی قیامت کا دن، جس گھڑی ہم سب وہاں پہ اکٹھے کیے جائیں گے اور ہمارے اعمال کی جزا و سزا پورے انصاف کے ساتھ چکا دی جائے گی۔ دل سے عملاً اس بات کی تصدیق کرنا، زبان سے نہیں ہاں جب ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان اگر اس طریقے کا ہے تو صرف اور صرف ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، یعنی صرف زبانی دعوے نہیں بلکہ عمل سے اس کا ثبوت دینا، یعنی مان لینے کے بعد ایکشن اکارڈنگ ٹو عمل کمپلسری ہے، وہ عمل کی کسوٹی کرائٹیریا ہی جو ہے وہ ایکشن ہے۔ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل شرط ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ مدر ٹیریسا اور جیسے کئی لوگ دنیا میں آج بھی موجود ہیں جو انسانیت کی بھلائی کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، ہے نا۔ کتنی NGOs ہیں جو کام کر رہی ہیں، میں اور آپ تو وہ کام دور دور تک بھی ہمارے اس میں جھلک نہیں پائی جاتی، تو کیا لیکن ایسے لوگوں کی یہ تمام نیکیاں قابل قبول ہیں؟ کل آخرت میں اس کا انہیں کوئی اجر ملنے والا ہے؟ نہیں، کل آخرت میں اس کی کوئی وقت اللہ کی نظر میں نہیں، کیونکہ ان کے پاس ویسا ایمان نہیں ہے اور اس کے مطابق، یعنی آپ کی سنت کے مطابق عمل نہیں۔ لیکن پھر کبھی یہ بات ذہن میں آتی ہے تو کیا پھر ان کے اعمال ضائع ہو گئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا بھی ایمان ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا حساب کتاب چکتا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت نہیں ہے، قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے۔ یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں لگے گی، کوئی بھی جو ہے وہ عمل قابل قبول اللہ کے نزدیک آخرت کے لحاظ سے نہیں ہے۔ اب جو ہے ایک باریک نقطہ اس چیز میں ہے کہ انسان کے اندر نفس موجود ہے نا، اور نفس جو ہے کیا ہے؟ نفس لوامہ بھی ہے، نفس امارہ بھی ہے، یعنی دونوں قسم کی اچھائی اور برائی والا نفس موجود ہے۔ اور آس پاس کے ماحول، یعنی جس سے ہم انوائرمنٹ سے جو ہے ہم اثر بھی لیتے ہیں، یعنی غفلت اور گناہ اس میں موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ فطرتاً تو ہم نیک ہوں لیکن آس پاس کا ماحول ہمیں غافل کر دے۔ تو ایک حدیث کے مفہوم میں ہے، آپ سے نے فرمایا کہ انسان کے دل پر گناہ اور غفلت زنگ کی طرح چڑھ جاتے ہیں، جیسے لوہے پر زنگ چڑھتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور صحیح وقت پر اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو قرآن کی آیت کے ختم اللہ علی قلوبہم، اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس زنگ کو کیسے دھویا جائے؟ تو علاج کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حق کی وصیت کرنا، یہ صرف ایک گروہ کا کام نہیں ہے، یعنی ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والا بھی ہے، یعنی سننے والا بھی ہے اور سنانے والا بھی ہے، اور نصیحت قبول کرنے والا بھی ہے، لیکن بس اس کی حکمت یہ ہونی چاہیے کہ مزاج میں نرمی اور محبت ہو، ایک دوسرے کو خیر خواہی کے ساتھ جو ہے مدد کا، ایک دوسرے کو نیکی پر موٹیویٹ کرتے رہنا، ایک دوسرے کو جگائے رکھنا کہ اگر ہم میں سے ایک کوئی اگر ماحول کے اثرات لے کر کہیں کسی غلط ڈگر پر چل پڑا ہے تو دوسرا جو ہے فوری اسے چوکر نہ کر دے کہ کیا کر رہے ہو، یہ غلط کام ہے نا۔ اس طریقے سے اسلاف کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، وہ محاسبہ کرتے رہتے تھے، ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس معاملے میں ظاہر حق کے راستے پہ چلنے میں بڑی دشواریاں ہیں، لوگ اور بہت سارے ہرڈلس آئیں گے، تو اس میں صبر کی تلقین کرنی بھی ہے اور خود صبر کرنا بھی ہے۔ ظاہر ہے جب حق کی تلقین کریں گے تو مخالفت ہوگی، اسے کوئی ٹھنڈے گھوٹ پیے گا تو نہیں، ہمارے کردار اور اعمال پر انگلی اٹھائی جائے گی، ماضی کے گناہ جو ہمیں بھی یاد نہیں ہے نا،
وہ ہمیں یاد دلائی جائیں گی، اس کی پبلسٹی کی جائے گی، گویا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی وغیرہ وغیرہ، ہے نا، اس قسم کی باتیں سننے کو ملیں گی، مختلف تکلیفیں، اذیت، طعنے، دل دکھا دینے والی باتیں، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو لوگوں نے مجنون، دیوانہ، پاگل، معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا کہا۔ تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے میری بہنیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلا دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کانٹے ڈال دیے جاتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا بھلا کہا جاتا، ذلیل کرتے لوگ، کتنے کیسی، یعنی یہاں تک کہ جان سے مارنے تک پہ تل گئے، تو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے اذیت؟ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے، اسوہ حسنہ، اس میں ہمیں کیا چیز ملتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، اف نہیں کیا، صبر کا دامن نہ چھوڑا، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ بالکل یہی شیوا، یہی اسوہ جو ہے ہمیں اپنانا ہے، اور حق کی تلقین کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا ہے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو حوصلہ اور صبر کی تلقین کرتے رہیں، موٹیویٹ کرتے رہیں۔ صبر کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کو بنا شکایت برداشت کرنا اور استقامت کے ساتھ نیکی پہ جمے رہنا۔ یہ نہیں کہ چھوڑو ہٹاؤ میں یہ کام نہیں کروں گی، ہے نا، کسی کے گھر پہ ہم جا رہے ہیں دعوت کا کام لینے، پیمفلٹ دینے، اب اس نے منہ پہ دروازہ بند کر دیا، ہم نے قسم کھا لی آئندہ اس گھر میں نہیں آؤں گی، ایسا نہیں، یا آئندہ میں پیمفلٹ بانٹوں گی ہی نہیں، ہے نا، لوگوں کا رویہ بڑا برا ہے، اس قسم کی چیزیں۔ یا اگر ہم کسی کو حق کی بات بتاتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ سامنے سے اچھا ریپلائی نہ آئے تو ہم کہیں کہ دوبارہ جاؤ تم چولہے میں، بھئی ہم تمہاری اچھے کے لیے بول رہے تھے، اب اس کو تو کبھی کچھ بولیں گے نہیں، ہے نا، جاؤ تم جہنم میں، اس طریقے سے نہیں، بلکہ بہت پیار اور حکمت سے بار 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 تلقین کرتے رہنا ہے جب تک کہ ہماری سانس میں سانس ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے سورہ کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک عقیدہ ہے جو ایمان سے جڑا ہے مضبوطی سے۔ پھر صرف عقیدہ کافی نہیں ہے، یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کا اظہار عمل اور کردار سے لازماً ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر عمل کے عقیدہ صرف بس ہوائی باتیں ہیں۔ پھر جب عقیدہ عمل میں ڈھلے گا تو ظاہر رکاوٹیں آئیں گی، تو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ پہلے وتواصوا بالحق، یعنی اہل ایمان کی کمپنی، کیونکہ کمپنی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے میری بہنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان یا تو اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھے یا تنہا رہے، اور دوسری ایک حدیث کے مفہوم میں، آپ سب کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کی، یعنی اچھے برے لوگوں کی مثال جو ہے وہ عطر فروش اور کوئلہ فروش کی طرح ہے، کہ انسان اگر عطر بیچنے والے کی دکان میں جا کے بیٹھتا ہے، یعنی اچھے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے تو اچھی باتیں سیکھے گا، ہے نا، عطر کی خوشبو جو ہے اس کے کپڑوں میں آ جائے گی، بھلے وہ نہ خریدیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئلہ فروش کی دکان میں بیٹھے گا تو کچھ نہ کچھ کالک جو ہے اس کے کپڑوں میں لگے گی، یعنی برے لوگوں کی صحبتوں سے کچھ نہ کچھ برائی اور کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹی ہم وہاں سے ضرور لے کے اٹھیں گے، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ چیزوں کو کے اثرات کو قبول کرتا ہے، تو پازیٹیو لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں گے، پازیٹیونیس آئے گی، ہمارا اورا پازیٹیو ہوگا، ہے نا، موٹیویشن ملے گی، برائیوں سے جو ہے وہ الحمدللہ اپنے نفس کو اور اپنے روح کو بچانے کی بہت زیادہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا، اور برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو ہمارا نفس، ہماری روح، ہے نا، اور ہمارے تمام معاملات بھی اسی طرح سے نگیٹو ہو جائیں گے، اور جو ہے وہ برائی کرنا پھر ہمارے لیے کوئی اس میں وہ میٹر نہیں کرے گی چیزیں ہمارے لیے۔ تو اسی لیے اچھی سنگت، اچھی صحبت کو اختیار کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ صبر کے لیے ایک دوسرے کو سہارا دیں، ہے نا، ایک دوسرے کو خود بھی صبر کریں اور دوسرے کو بھی، تاکہ وہی اگین ہے کہ موٹیویشن ملے، اور توکل کا دامن مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ آزمائش جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ تو بھیجا ہی ہمیں دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہے کہ اس قسم کی رکاوٹیں، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ ہم اس ہڈل کو بھی پار کر جائیں گے۔ اب اس سورہ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے نا، کامیابی کے لیے ضروری ہے نظریے پر ایمان، عمل، حق کی وصیت اور صبر کی تلقین۔ تب اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر دلیل دیتا ہے کہ جاؤ کوئی بھی اثر یا کوئی بھی زمانہ اٹھا کر دیکھ لو، کہ کامیابی صرف اسی کو ملی ہے جس نے ان شرطوں کو پورا کیا ہے، اور جس نے بھی ان شرطوں کو پورا نہیں کیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی قوموں کی مثال دیتے ہیں، قوم فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ہے نا، اور بھی قومیں۔ نظریہ صرف وہی باقی رہتا ہے جو عمل میں ڈھلا ہوا ہو، جس میں حق ہو اور صبر ہو۔ اب اگر ہم آج اپنی قوم کا اور خود اپنا محاسبہ کریں، یعنی انڈیویجول بیس پر بھی اور اجتماعی بیس پر بھی، تو آج ہماری پستی اور ذلت کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے پاس عقیدہ تو ہے، یعنی ہم اللہ کو ماننے والے لوگ تو ہیں الحمدللہ، لیکن زندگی ہماری عمل سے خالی ہے نا، اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایمان میں کمزوری ہے، یا بہت سارے کلچر ہم نے خلط ملط کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، آخرت پر ایمان، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم روایتی یا خاندانی مسلمان ہیں، اور یہی سارے معاملات ہیں، اسی لیے عمل جو ہے وہ خالی ہے۔
اچھا بعض اوقات عمل موجود ہو تو خواہشات نے حق کے راستے ہٹا دیا ہے. اتنی ساری ہماری خواہشاتی زندگی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. پھر اگر حق پر بھی ہوں تو مشکلات نے صبر اور برداشت سے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیا، جس سے ہماری ہمتیں اور حوصلے ٹوٹ گئے اور ہم دشمن اور حالات کے آگے ڈھیر ہو گئے. اور ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس اور شیطان، اور پھر معاشرہ، اور یہ تو لوگ ہیں ہی اس قسم کے. اگر یہ 4 اصول زندہ ہوتے تو امت مسلمہ کبھی خسارے سے دوچار نہ ہوتی. اگر کوئی مسلمان خسارے سے دوچار ہے تو لازماً یا تو عقیدہ کمزور ہے، یا عمل نہیں ہے، یا اگر عمل ہے تو وہ حق سے ہٹ گیا ہے، یا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم جو ہے اس فیلڈ میں کتنا آگے ہیں. اب دیکھیے دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی کے یہی اصول ہیں کہ اگر آپ کسی گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کیا ہے، اس سورے سے جیسے میں نے کہا نا کہ آج 1400 سال بعد اس سورے کو ہم اپنی زندگی پہ کیسے امپلیمنٹ کریں، کیسے اس سے گائیڈنس لیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس میں کیا فرمایا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہے نا. تو دنیا کی زندگی میں بھی اگر ہم کسی گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلا کیا ہے، بلیو ان یور سیلف والذین آمنوا، اپنے آپ پر یقین رکھو، اپنے اوپر بھروسہ کرو، ہے نا. نمبر 2 الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب گول تو تم نے چن لیا ہے لیکن اپنے اوپر اور یقین بھی ہے اپنے اوپر، لیکن اسے کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینا، یعنی ایکشن لینا. ٹھیک ہے، پلاننگ کے ساتھ اکارڈنگ ٹو اسٹیپس. ٹھیک ہے، پھر جو ہے وعامل الصالحات کا مطلب رائٹ ٹریک پر رہ کر صحیح عمل کرنا، ایکشن لینا. پھر نمبر 3 وتواصوا بالحق. اگر اب بھی تم پریشانی کا سامنا کرتے ہو تو اس کے فیلڈ کے ماہرین یعنی ایکسپرٹ سے کنسلٹیشن لینا، ان سے پوچھنا، ہے نا، ان سے مشورے لینا کہ انہوں نے اس راستے کو کیسے پار کیا، اور یعنی صحیح کنسلٹیشن لینا، کسی مینٹور کو تلاش کر کے اس سے رہنمائی لینا. اور چوتھا کیا ہے، وتواصوا بالصبر، بی پیشنس. دیکھیے کوئی بھی کام کو کرنے کے لیے، آپ چاہے بزنس کریں، آپ چاہے پڑھائی کریں، آپ کسی فیلڈ کے ماہر بننا چاہتے ہیں، آپ کو صبر کے ساتھ کنٹینیو جو ہے وہ اس پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا پڑے گا. آپ سوچیں گے کہ ہفتہ 15 دن، مہینے 4 میں 6 مہینے میں جو ہے اور 1 سال میں جو ہے مطلب آگے بڑھ جاؤں، ترقی کر لوں، ایسا نہیں ہے میری بہنیں. جتنے بھی آج کامیاب لوگ ہیں، جب ان کی ہم زندگی کی کہانی اور داستان پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی انتھک محنت کی ہے، اور ایک عرصہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو ہے وہ اس میں لگایا ہے، انویسٹ کیا ہے، ٹائم کو انویسٹ کیا ہے انہوں نے، اور کوئی چھوٹا موٹا ٹائم نہیں، اچھی خاصی عمر انویسٹ کی ہے. تو بی پیشنس اور بی پرسیورنس. ہر کام کا ایک مقررہ وقت ہے نا. وکل امر مستقر، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں. تو صبر رکھو اور استقامت کے ساتھ جمے رہو اور اپنا کام کرتے چلے جاؤ. اب مورل کیا ہے اس سورہ کا ہمارے لیے، وقت کی قدر کرنا. یعنی یہ کامیابی ان لوگوں کی قسمت میں ہے جو ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور دیکھیے میری بہنیں، نماز ہمیں پورا کے پورا ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو فرض کیا ہے، اور اسی لیے کل قیامت میں میری بہنیں سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا ہی حساب لیا جائے گا. کیونکہ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ اگر انسان کام کرے گا تو ہی وہ اللہ کے بھی حق ادا کر سکتا ہے، اللہ کے بندوں کے بھی حق ادا کر سکتا ہے. دنیا کی زندگی میں بھی جو اسے ایکسپلوریشن کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ ایکسپلور کرے گا، وہ اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے کچھ نئی چیزیں انوینٹ کرے گا، نئے کام کرے گا، ہے نا. اپنی ذات سے، اپنے ریسورسز سے، اپنی صلاحیت سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے گا. یعنی دنیا میں کچھ پروڈکٹیو کر پائے گا جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. اللہ کے بندوں کو جو ہے اپنی ذات سے نفع پہنچائے گا. اسی لیے ٹائم مینجمنٹ میری بہنیں بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے روٹین کا محاسبہ کریں، ہے نا. اکثریت امت کا کیا حال ہے، نہ ہم ٹائم پہ جاگتے ہیں، نہ ٹائم پہ سوتے ہیں، نہ ٹائم پہ کھاتے ہیں، نہ ٹائم پہ ہمارے معاملات ہوتے ہیں. بھاگ کے جو ہے وہ ہمارے معاملات ہم کرتے ہیں. آدھے سے زیادہ وقت جو ہے ہمارا موبائل اسکرولنگ میں جا رہا ہے. تو اللہ کا واسطہ ہے میری بہنیں، میں اور آپ اپنے وقت پر اپنے اس قیمتی سرمایہ کو اس طرح سے بالکل بھی ضائع نہ کریں. ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر کریں، اس وقت کے ساتھ قدم بڑھائیں. دیکھیے ہم اگر وقت کے ساتھ قدم نہیں بڑھائیں گے، یہ وقت تو ظاہر نکل جائے گا ہمیں، اور ہم پیچھے چھوٹ جائیں گے. اور اس دنیا کی زندگی میں تو ہے ہی خسارہ. دنیا کی زندگی میں تو ظاہر سے کامیابی نہیں ملے گی، تو آخرت کیا ملے گی؟ آخرت کے لیے تو بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اوقات میں برکت دے، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں اس بات کی توفیق دے. اللہ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمیں ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار کرے، اور ہمیں ویسی کوشش کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.